वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? वी होप आप ठीक होंगे। यासिर, हाउ आर यू? आई एम डूइंग एक्सट्रीमली गुड। और सुबह वक्त होता है ना तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी तेज़ी होती है, काम की सबको बड़ी जल्दी होती है, सड़कों पे बड़ा ट्रैफिक होता है, चाय आ रही है, कॉफ़ी आ रही है, शेफ साहब अपने उस पे जा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भाग रहे हैं इधर, तो ये सारी और शेफ साहब मुस्कुरा मुस्कुरा के हमें देख भी रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो जी हमारा सुबह आगाज़ हो गया और स्कूल खुल गए हैं। हाँ, आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बड़ा ही बच्चों के लिए एक टफ टाइम होता है ये कि दोबारा से एक रूटीन पे आना ना हो। बच्चे, अब मैं कहती हूँ कि बच्चों को जाना चाहिए और एक्साइटमेंट के साथ जाना चाहिए और अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से बेहतर कुछ भी नहीं है। नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा और ये बात जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। बहरहाल तो जी आज के दिन के हवाले से बता दें। खत्म हो गई ना, बैक टू स्कूल। स्कूल चले जाएं जल्दी से, बल्कि पहुंच गए होंगे अब तक तो सारे। और जनाब, इसके साथ साथ आज का दिन हमारा आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है और आज के दिन को हम जो है वो यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, हमारा याद होगा आपको, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन भारत ने एक ऐसी कानून साजी की कि जिसके अंदर कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया। और वो ऐसे हुआ कि आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जिसके अंदर कश्मीर 35A ऑल्सो, एग्जैक्टली 35A और 370, तो साइमल्टेनियसली दोनों जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल की जो शक़ें थी, ये कश्मीर की जो इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी थी उसके लिए थी। इसको ख़त्म करने का मकसद ये था कि इस हिस्से को जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया जाए। और इसकी वजह से क्या कुछ हो सकता है, उसका तरीका ये है, बीजेपी ने ये तरीका निकाला, जो हुक्मरान जमात वहाँ पर है इस वक्त, कि कश्मीर के अंदर अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सके और फिर वहाँ पर जो है वो अपने लोगों को जाकर आबाद कर सके, ताकि वहाँ पर एक रेफरेंडम, जिसकी हमेशा से डिमांड होती रही है कि वो रेफरेंडम हो जाए, तो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी हासिल होगी और वो एक आज़ाद रियासत या पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक़ हो सकेगा। क्योंकि ज़्यादातर अक्सर ये जो पाकिस्तान के इल्हाक़ की हामी है, तो ये मुमकिन हो सकेगा। तो उन्होंने ये कोशिश की है या कर रहे हैं कि इसको शिक़्क़ आइन से ख़त्म करके वहाँ पर अपने लोगों को बसाया जाए, और ताकि उनके पास वोटिंग राइट हो, और जब वो वोटिंग राइट आ जाएगा तो वो कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है वो रेफरेंडम के ज़रिए जो है वो उसको स्लब कर लेंगे। ये है एजेंडा। बिल्कुल। और बिल्कुल हम बतौर पाकिस्तानी, हम कश्मीरी अपने भाई बहनों के साथ ये दिन इसलिए मनाते हैं, उनके साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं। उनके हक़ की खुद इरादियत को जो दबाया गया है, उन पर जो जुल्म किए गए हैं, और 2019 में 5 अगस्त को खित्ते की सबसे बड़ी और खुली जेल बना दिया गया था मकबूजा कश्मीर को भारत की जानिब से। तारीखी एक दिन है। आप समझ लें कि जुल्म ज़्यादती और जबर का जो सिलसिला था, उसमें बेपनाह फिर कितने कश्मीरियों को कैद किया गया और कितने जुल्म हमने देखा। और ये उस वक्त हुआ है, हमारा आपको याद होगा कि जिस वक्त कोविड की आमद थी और पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, मगर ये कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर लोगों ने कई माह का जो है वो लॉकडाउन भी देखा, इंटरनेट की बंदिश भी देखी, लोगों के ऊपर हमले भी किए गए, पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया गया, और न जाने क्या कुछ होता रहा। राइट टू स्पीच ही छीन लिया गया था। बिल्कुल, वेरी राइट। वो आज तक वो सिलसिला जारी हो सारी है। 1949 के अंदर ये लेजिस्लेशन हुई थी, जिसके जरिए कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी, जिसके बाद ये शब खून मारा गया। और आज ही के दिन जो है वो ये यौम इस्तेहसाल के तौर पर जिसको हम मना रहे हैं, कश्मीरियों का एक दफ़ा फिर इस्तेहसाल किया। बिल्कुल जनाब, ये पैकेज आपने देखा और ये एक रिपोर्ट हमने मुरतब की है आज के दिन की मुनासिबत से, जिसके अंदर कश्मीर का जो सारा मुकदमा है बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया गया। और ये जो जिद्दोजहद है ये ताहाल जारी व सारी है। इस तरह की या आने वाले वक्त में कोई भी कानून साजी की गई जो कश्मीरियों की मंशा के, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगी, वो किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल होगी। और जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद जो वोट का जो राइट है, अगर वो नहीं मिलेगा, तब तक मामलात हल नहीं होंगे। ये है जी कश्मीरियों का वर्डिक्ट। और आपने सुन लिया सैयद अली गिलानी साहब को तारीख़ी जुमला जो है, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। उसी तरह बिल्कुल कश्मीरी हमारे भाई हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। आज के दिन के मुनासबत से ये पैगाम था। जनाब, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे एक और बड़ी खबर है जो बड़ा रिलीफ, बड़ी खबर। और हर दिन की तरह जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में कमी या फिर ज़्यादती देखी जाती है, और हमने कल देखा कि कमी एक दफ़ा दोबारा हमें रिलीफ दे दिया है। नाउ इट्स रियली गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू।
کہ وفاقی حکومت نے عوام کو ایک بڑا ریلیف دیتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 39 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ اٹس اے بگ ریلیف، اور اگر آپ اب بھی خوش نہیں ہیں تو وی ڈونٹ نو کہ آپ کو کیسے خوش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک وقت میں یہ پاس آن کر دیا جاتا اور اس کے بعد قیمتوں کا تعین جو ہے وہ جیسے ماہانہ لیکن انٹو ویلز میں ہمیں خوشیاں دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو روز صبح کے وقت جو ہے کوئی نہ کوئی خوشخبری جو ہے وہ دی جاتی۔ چلیں ایسا ہی صحیح، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اطمینان ضرور ہو جائے گا۔ موسم کا بتائیں، ضرور بتا دیجیے۔ موسم کے حوالے سے کہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم جو ہے وہ گرم اور مرطوب رہنے کے امکان ہے، اور بالائی علاقوں میں کہیں کہیں بادل اور ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ سندھ کا موسم آج گرم اور مرطوب رہے گا، اور پنجاب میں گرم اور حبس والا موسم ہے، بعض علاقوں میں بارش کا بھی امکان ہے۔ تو یہ آن اینڈ آف سچویشن ہے موسم کی، کہ کچھ علاقوں میں گرمی ہے اور پھر گرمی کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح پنجاب کے علاقوں کی اگر بات کریں، اسپیشلی اسلام آباد کی، تو وہاں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی اور حبس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، فوری وہاں پر بارش بھی ہو جاتی ہے۔ ویری رائٹ، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ موسم میں بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے، اور بارش کے بعد عموماً اسی طرح کا موسم ہوتا ہے جہاں پہ حبس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب تک بارش چل رہی ہے موسم بہت اچھا ہے، اور کراچی کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کا انتظار جاری رہے گا، اور موسم ابرآلود ضرور ہے۔ اگست کے مہینے میں امکانات ہوتے ہیں کہ مڈ اگست میں جا کے جو کراچی میں کہیں بارش ہو ہی جائے، اگر مونسون کی بھرپور بارش نہ بھی ہو اس کے باوجود۔ تو بہرحال ابھی بھی انتظار آپ کا جاری رہے گا، اور ہلکی جو بوندا باندی کا سلسلہ ہے جو گزشتہ رات بھی کئی علاقوں سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، آج بھی وہ سلسلہ کسی حد تک جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ بالکل، اور یاسر جس طرح ہم نے کچھ دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ بچے جو ہیں اب واپس سے اسکول چلے گئے ہیں، بیک ٹو اسکول، اور روٹین میں آ گئے ہیں، اور بچوں کے اندر ایکسائٹمنٹ بھی کچھ بچوں میں تو ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے اسکول جائیں گے، اپنے فرینڈ سے ملیں گے، اپنے ٹیچر سے ملیں گے، اور وہی روٹین صبح اٹھ کے اسکول جانا، وین میں بیٹھ کے، اور پھر اپنے دوستوں سے ملنا، پھر پڑھائی کرنا، اور بچے کچھ ایکسائٹمنٹ بھی شو کرتے ہیں، بٹ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا دل نہیں کر رہا ہوتا جانے کا۔ آپ ان بچوں میں تھے؟ میں بھی شاید انہی بچوں میں تھا، ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے تھے۔ اوکے، تو ایجوکیشن سسٹم کی اگر ریاست دیکھا جائے نا، تو ہمارے ملک میں کافی اسٹرگل کرتے ہیں بچے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بورڈز کی بات کی جائے، یونیورسٹی ایڈمیشن کی بات کی جائے، تو بچے کہیں نہ کہیں پہ سروائیو کر رہے ہیں۔ اور بالکل اس حوالے سے ہم کچھ آج بات کر لیتے ہیں اپنے گیسٹ کو ویلکم کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے جناب محمد اختر آرائیں صاحب، مرکزی نائب صدر ہیں پرائیویٹ سندھ چیپٹر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے، ان کو ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ اختر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ اختر صاحب۔ اختر صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ سال معاملہ یہ تھا کہ اگست کا جو ہے وہ آدھا مہینہ جا چکا تھا، بارشوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی جا رہی تھی، اور ہم یہ بار بار سوچنے پہ مجبور تھے کہ جو اسکیڈول ہے یہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب تو اسکولوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تاخیر سے ہی صحیح ہو گئے، 5 تاریخ ہو گئی ہے، اس کے باوجود اسکولوں کا آغاز ہو گیا۔ مگر اب صورتحال یہ ہے کہ آگے جا کے آگے گیزیٹڈ ہالیڈیز ہیں، چھٹیاں اور مزید آئیں گی، اس سال مکمل کیسے ہو؟ ابھی تک بیٹھ کے ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ جو تعلیمی سال ہے اس میں جو پڑھائی کے دن ہیں اس کو کیسے مکمل کیا جائے، چھٹیوں کی وجہ سے جو ضائع ہو جاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ دیکھیں، بالکل آپ کی تشویش بڑی امپورٹنٹ ہے، پیرنٹس کی بھی ہے، مگر شکر الحمدللہ کہ سندھ کے اندر ابھی اسکیجول کے مطابق تعلیمی سلسلہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں زائد ہالیڈیز نہیں کیے گئے، ویکیشنز نہیں دی گئیں، اور باقی تو موسم کا حال بتائے گا کہ کیا ہوگا فیوچر میں۔ اور گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا کہ سیٹرڈیز کو اسکول کھلیں گے، جو کہ ایکچولی گورنمنٹ کے لیے تھا، کیونکہ جو انرجی کرائسس کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک سیونگ کے لیے فرائیڈے سیٹرڈے بند کیا تھا۔ تو فرسٹ کو ویسے سیٹرڈے تھا، تو گورنمنٹ اسکولس تو سیٹرڈے کو کافی کھل گئے تھے، اور پھر کچھ اسکولس تھرڈ کو کھلے ہیں پرائیویٹ، اور کیونکہ کل یسٹرڈے واز ہالیڈے جہلم کی وجہ سے، اس وجہ سے جو آج باقاعدہ طور پر اسکولس کھل چکے ہیں۔ کیمس سسٹم کے اسکولس کیونکہ ان کا نیا تعلیمی سال ابھی اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس میں سے کچھ اسکولس تو آج کھل گئے ہیں، اور کچھ اسکولس جو ہیں نیکسٹ منڈے سے کھلیں گے، کیونکہ کیمس سسٹم کا ایگزامس دینے کے بعد پھر جو نیا تعلیمی سلسلہ، ان کی بکس کی پرچیزنگ اور سارا کچھ جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے اندر تو بہت زبردست چل رہا ہے۔ ایز فار ایز پنجاب از کنسرن تو وہاں کچھ ڈیلیز ہیں بارش کی وجہ سے۔ اختر صاحب، سیٹرڈے کا بھی اب کہا جا رہا ہے کہ سیٹرڈے کو بھی اسکول کھلا کریں گے، تو یہ اچھا انیشیٹو ہے اب دوبارہ سے، کیونکہ پہلے تو سیٹرڈے کلاسز ہوتی تھی لیکن اس کے بعد وہ بند ہو گئیں، پھر سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی، نا اب دوبارہ سے سیٹرڈے اسکول ہوگا۔ تو کچھ بچے تو اپسیٹ ہیں، پیرنٹس بھی کچھ اپسیٹ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت اچھا اقدام نہیں ہے؟
دیکھیں اقدام اچھا ہے ایکچولی. جو بیک ٹو دا روٹین گئے ہیں, جو پہلے تھی کراچی شہر میں 5 days کے اسکول ہی ہوا کرتے تھے, تو ان 5 days کی وجہ سے وہی روٹین ابھی چلے گی. سیٹرڈیز پرائیویٹ اسکولس کراچی شہر میں نہیں کھلیں گے, ماں سوائے لیس پریویلیج ایریاز میں بعض چھوٹے پرائیویٹ اسکولس 5 days 6 days کھلتے ہیں. وہ وہی پرانی روٹین بحال کی جا رہی ہے. اندرون سندھ کے اندر پرائیویٹ اسکولس اکثر جو ہے وہ چھوٹے اسکولس درمیانے درجے کے اسکولس جو ہے وہ سیٹرڈیز کو کھلا کرتے تھے, تو اب بھی لہٰذا وہ کھلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کورس کے حوالے سے. اب نئے سال کا آغاز جیسے ہی ہوتا ہے یہاں پر کورس کا جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. لاسٹ ایئر بھی یہ پرابلم آئی تھی کہ بکس کی جو پرنٹنگ ہے وہ ڈیلے ہوتی چلی گئی تھی. دو کہ اس دفعہ بھی شکایت تو موصول ہو رہی ہیں, بٹ یہ کہ کام ہم جیسے چلا رہے تھے ویسے ہی چلا رہے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنی پالیسی میکنگ میں تعلیم کو ترجیح بنیادوں پر شامل کرنا پڑے گا. اور اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں آج 5 اگست 2026 کے اندر, آج پاکستان کا جو عمومی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ جو ہے, بلکہ اب تو تعداد شاید زیادہ ہی ہو چکی ہوگی, میں آپ سے ہی اس کے بارے میں سوال کروں گا. تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے فی الوقت, اور نئے تعلیمی سال کے ساتھ یہ جو چیلنجز ہمیشہ آتے ہیں اس کو کیسے ونس اینڈ فار آل سیٹل کیا جائے, یہ ذرا بتائیے. دیکھیے بدلتے ہوئے اس وقت میں جتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں, اور اگر کلاس روم دیکھا جائے تو عام طور پہ جو کلاس روم ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھا سیم ہے, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. وہی بلیک بورڈ ہے یا اس کی جگہ وائٹ بورڈ ریپلیس ہو گیا ہوگا. گورنمنٹ اسکولس میں ابھی بھی بلیک بورڈ ہے, کیونکہ گائے بھینس بکریاں جو ہے وہ بلیک بورڈ پہ ہی پڑھتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو انسان جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ پڑھنا شروع ہو گیا. معذرت کے ساتھ کیونکہ جو حقیقت ہے, کیونکہ سوال آپ کا اتنا سینسیٹیو ہے, جب دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. 2023 میں اے آئی انٹروڈیوس ہوئی ہے, اس وقت آپ دیکھیں ہر شخص اے آئی یوز کرنے جا رہا ہے, بلکہ اس کے فری ورژن ختم ہوتے جا رہے ہیں, پیڈ پہ جا رہا ہے. اتنی اسینشیل ہو گئی ہے ٹیکنالوجی, تو لہٰذا ٹیکنالوجی کو کلاس روم میں آنا چاہیے. پرائیویٹ اسکولس جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی لا چکے ہیں. 2000 کے بعد کافی حد تک اسکولس کلاس رومس اپ گریڈ ہوئے ہیں. ٹیکنالوجی کلاس روم میں بھی ہے. ابھی اسٹیمپ ایجوکیشن اور روبوٹک ایجوکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنا رہے ہیں, کیونکہ آج کا بچہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں, اگر 2026 ہے تو ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ اگر 1 کلاس میں آتا ہے تو 2035 میں جا کر وہ کالج میں جائے گا. دنیا جب پچھلے 3 سال میں اتنا تیزی سے بدل چکی, تو ابھی اگلے 10 سال میں کیا ہونے والا ہے, کیا بک لیس ایجوکیشن ہو جائے گی, کیا ہونے والا ہے. بچوں کو اسکلز اگر نہیں ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے ایک اس طرح کا کیریکولم ڈیزائن کیا ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. اگر فیڈریشن سے کانٹیکٹ کیا جائے تو ہم ہوم اسکولنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے, ہم اس کے لیے بھی پرووائڈ کریں گے, اسکولس میں بھی پرووائڈ کریں گے, جو ریڈی فیوچر ریڈی اسکلس فار دا فیوچر ہیں, جو بچوں کو کل کام آنے والی چیزیں ہیں, وہ ان کو پڑھانا سکھانا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, سافٹ اسکلز کے اوپر. بالکل اختر صاحب, جس طرح آپ نے بات کی کہ اے آئی کا زمانہ ہے اور اے آئی کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے, اسکلز سکھانے چاہیے. ہمارے بورڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اسکول کی باتوں کا الگ ہے, لیکن کالج اور یونیورسٹی لیول پہ بھی وہ کورسز ہم نے انٹروڈیوس نہیں کرائے ہیں اپنے بورڈ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ضرورت ہے اس چیز کی, اور کیا اقدامات کرنے چاہیے اس کے لیے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم اپنی انڈسٹری کے ساتھ صرف تھیوری کے ساتھ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں, جو چھپائی کتابیں ہوتی ہیں اس کو چھاپنا سیکھ جاتے ہیں اور پیپر میں چھاپتے ہیں, اس کے بعد سرٹیفکیٹ چھپ جاتے ہیں. جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, انڈسٹری میں اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو بیچارہ بے یار و مددگار ہوتا ہے, وہ ایز اے انٹرنی بھی ایز اے ٹرینی جاتا ہے. تو ہمیں اپنی انڈسٹری کے ساتھ الائی کرنا پڑے گا. اپنا کیریکولم ہینڈس آن لرننگ والا ہونا بہت ضروری ہے, لیب میں لے کے جانا بہت ضروری ہے, بچے کو پریکٹیکل کرانا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کو اسکل نہیں دیں گے تو یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک ناکام بچے کو پہلے سے تیار کر رہے ہیں, صرف ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, اور اس سرٹیفکیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا آئیے مل کے اس پاکستان کو اسکلفل بنائیے اور فیوچر ریڈی اسکل پڑھائیے. اگر فیوچر ریڈی اسکلس نہیں پڑھائیں گے اور ہم انڈسٹریز کے ساتھ اس کو تیار نہیں کریں گے, کل کو وہ کیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. یقین کیجیے گا 2030 کے بعد یہ 70% یہ جو پرانے ہارڈ اسکلس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اب تو اسمارٹ اسکلس آنے والے ہیں. دنیا کہاں جاتی جا رہی ہے اور ہم وہیں کر رہی بیٹھے. ویسٹ میں ہمارا بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اور آپ کے بھی یقیناً علم میں ہوگا کہ یہ جو کنونشنل اسکولنگ کا جو سسٹم ہے نا, جس میں صبح اٹھ کے بچے جا رہے ہیں, بیگ انہوں نے بھاری بھاری اپنے کندھوں پہ جو ہے وہ لاتے ہوئے, اپنے وزن سے زیادہ ایگزیکٹلی,
اور پھر ان کو جانے میں تکلیف بھی ہو رہی ہے، جیسا بھی ہمارا اور میں کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بچوں کو صبح اٹھ کر جانا، چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا، روٹین Why پہ not کہ اس دوبارہ کو آنا. اتنا کنوینئنٹ بنا دیا جائے، اور بنا دیا ہے انہوں نے کہ بچے اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ وہ بڑا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اسکول جانے کے لیے، کیونکہ ایک تو یہ سافٹ لرننگ کے اوپر ایگزیکٹلی اسکلس پہ کام ہوتا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹلی جو ہم آج تک نہیں سمجھ سکے وہ ہے پریکٹیکل ایجوکیشن. وہ تھیوری کو ریپلیس کر چکے ہیں، بک لیس اسٹڈی ہو رہی ہے، کاپی لیس پیپر لیس ایجوکیشن سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے، بٹ اسٹل ہم آج بھی پیپرز میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا جو وہ طریقہ کار ہے جس کے اندر بچے کو جو ہے وہ میمورائز کرانی ہے ساری چیزیں اور اس نے لکھنے کے اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں، اگر اس کو وہ آتے ہیں یہ 2 اسکلز تو وہ پاس ہو سکتا ہے اچھے نمبروں سے، ادروائز نہیں. یقین کیجئے گا بچے اتنے بور ہو گئے ہیں جی، روٹ ایجوکیشن سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ حافظے کے بغیر اور کچھ ہے ہی نہیں، اور لکھنے کے بعد اس کے بعد بھول جاؤ، بھول جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی کیسے لکھا جاتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کیسے سے ایگزامس ہو رہے ہیں. تو لہٰذا بچوں کو جو انٹرسٹنگ ایریاز ہیں ہم تو ایکسپلور نہیں کر پاتے اپنے بچوں کو. پیرنٹس کو چاہیے کہ پیرنٹنگ سیکھیں، بچوں کی یعنی کہ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف جائیں، دیکھیں کہ میرے بچے میں کون سی ملٹیپل انٹیلیجنس موجود ہیں، کیا یہ ریڈنگ سائڈ کا بچہ ہے، کیا ٹیکنالوجی سائڈ کا بچہ ہے، کیا میڈیکل سائڈ کا بچہ ہے، یا واٹ ایور فیلڈ از دیئر. تو وہ نارملی بچے کو ایلیمنٹری اسکول میں آ کے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. تو جو فیوچر ریڈی اسکلس ہے اس کا یہی فائدہ ہے، جب ہینڈس آن لرننگ ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اس میں سے ٹیچرس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. پیرنٹس ہوم اسکولنگ بھی بے شک کریں کیونکہ ہوم اسکولنگ بڑھتی جا رہی ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہوم اسکولنگ میں ان کی فری آف کاسٹ ہیلپ کرنے کو تیار ہے. ہم کیریکولم آپ کو دیں گے، آپ گھر میں دیکھیں، بچہ کھیلتا ہے نا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایک بچہ ٹوائے کو کھولنے لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ انجینئرنگ سائٹ کی کسی برانچ کا بچہ ہے. تو ہمیں کیوں نہیں یہ جانتے، ہم کیوں پیدا ہوتے ہی یہ مہر لگا دیتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا؟ کیوں؟ ہم بچے کو جانیں. نو یور چائلڈ. جب تک آپ اپنے بچے کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، اس کے ٹیلنٹ کو سمجھیں گے نہیں، تو وہ آپ کا بچہ آپ کا فیوچر ہے. خدا را اپنے فیوچر کو، آپ کی اپنی زندگی شاید ویسے اپنی منشا کے مطابق نہ ہوئی، ہو سکتا ہے آپ رائٹ پلیس پر ابھی نہ کام کرتے ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہو، مگر اب آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں ٹو ماؤتھ، بٹ اپنے بچے کو پلیز اس ڈائریکشن میں لے کے جائیے جہاں پر بچہ جو ہے خوشی سے کام کرے، اور اسکائی از دا لمٹ. اختر صاحب، ہوم اسکولنگ کی آپ بات کر رہے تھے تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہے، اور جو نہیں جانتے اس بارے میں پیرنٹس کیا کریں کیا نہ کریں اگر وہ چاہتے ہیں بچوں کو ہوم اسکولنگ کرانا، تو آپ کس طرح سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بیسکلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ اب شروع ہو گیا کیونکہ ویسٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پہلے سے. دیکھیں ایک اسکول ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، جی، جب وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ انوائرمنٹ جو انوائرمنٹ وہ دینا چاہتے ہیں، جی، تو اس وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں چائلڈ کو گھر پہ پریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی دنیا بھر میں ارلی ایئر گھر پر زیادہ پریپیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو 3 سال کی عمر سے بچوں کو اسکول میں گھر میں پریپیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں اپنا کارنر، ایک لرننگ کارنر بنانا چاہیے، اور بہت ضروری ہے. اس کے بعد اگر اسکولنگ میں جانا، دیکھیں دنیا میں یہی ہو رہا ہے ابھی. آپ اگر کریں تو آن لائن آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ آن لائن اکیڈمیز موجود ہیں، ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ایسی ویب سائٹس بتا سکتے ہیں، بڑی مشہور کچھ ویب سائٹ ہیں جو 10-15 سال پہلے ٹاپ پہ پہنچ چکی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ٹائم دینا پڑے گا. ایشو کیا ہے کہ پیرنٹس کے پاس کوالٹی ٹائم نہیں ہے. پہلے تو کوالٹی ٹائم دینا سیکھیں. یہ آپ اپنے وقت بچوں کے ساتھ بیٹھنا تو سیکھیں، پھر اس کو لرننگ کے لیے آپ کو صبر چاہیے، تحمل چاہیے، اپنی نالج اپڈیٹ کرنا پڑے گی. پھر آپ کو بچوں کو انوائرمنٹ دیں، تو پھر پاسبلٹی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایجوکیشنل چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں. ہم آپ کو رہنمائی پوری دے سکتے ہیں، کیریکولم دے سکتے ہیں آپ کو، یعنی کہ سافٹ کاپیز بھی دے سکتے ہیں، ہارڈ کاپی منگانا چاہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. بس بچے کو پڑھائیے اور فیوچر کے لیے کامر انسان بنائیے. ویری رائٹ. آپ کے پاس سب سے پہلے ویل ہونا چاہیے. جب تک آپ کے پاس ویل نہیں ہوگی، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جو اکانومی ہے بہت زیادہ مشکل صورتحال اس کی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بچوں کو ایجوکیشن نہیں دلوا سکتے یا پا رہے. جو پہلے اسکول جایا کرتے تھے وہ اب نہیں اسکول جا سکے بچے، ان کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. فارچونیٹلی اینڈ انفارچونیٹلی ہماری کانسٹیٹیوشنل جو بک ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس کے اندر بھی آرٹیکل 25A جس کو مینشن کرتا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو تعلیم جو ہے وہ مہیا کرے. ریاست کس حد تک کامیاب ہوئی ہے یہ نہیں پتا،
مگر یہ کہ یہ آپ کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے. تو بہرحال اس کے اوپر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں سب سے بڑی ہمارا جو پوٹینشیل تھریٹ ہے وہ یہ کہ جو تعداد ہے بچوں کی آبادی کا 10% حصہ جو اگر اسکولوں سے باہر ہوگا تو پھر آپ نیشن کو نہیں بلڈ کر سکیں گے, اور آپ وہ فیوچر جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جس کے بارے میں ہم شب و روز بات کرتے ہیں, وہ خواب آپ کا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اختر صاحب؟ فیوچر ریڈی اسکلز کے بغیر بچوں کی تعلیم بیکار ہے, بیکار ہو گئی ہے. اب یہ ماڈرن فیوچر ریڈی اسکلز کمپلسری ہے, ادروائز بچے تیار نہیں ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں, ایک لائن بولتے ہیں کہ لیٹس لرن ٹو لیو ان دا فیوچر. بالکل ٹھیک. ہم چاہتے ہیں کہ خدا را اس جملے کو آپ سمجھیے کہ آئیے لیٹس لرن ٹو لیو ان دا فیوچر. اگر بچے فیوچر میں نہیں رہ پائیں گے, نہیں سیکریفائی کر پائیں گے, سروائیو کر پائیں گے, آپ لہٰذا اپنے بچوں کو ایسے ریڈی اسکلز دیجئے. صرف لکھ کر طوطا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل اختر صاحب, میں بھی دیکھ رہی تھی کہ چائنا کے اسکولز میں نا بچے پروجیکٹس اس طرح بناتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹیپ سے انرجی جنریٹ کر رہے ہیں, اور وہ اے آئی کی مدد سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی آج تک کوئی پروجیکٹ ہے کہ آپ نے ایک کپاس کا ایک سیکشن بنانا ہے, اور دال اگتی ہے اور یہ چاول اگتے ہیں, اور پھر اس کو آپ بک پہ چپکاتے ہیں. ویسے اب وہ بھی نہیں ہوتی, وہ کموڈیٹیز بھی. چائنا کے ارلی ایئر کے اندر چلڈرن آر کوکنگ. جی, بچے کوکنگ کر رہے ہیں, اے ٹو زی کام کر رہے ہیں, پروفیشنل کام کر رہے ہیں, ووکیشنل ٹیکنیک کام کر رہے ہیں, تاکہ کام کرنے کی عادت بنے, نکما انسان نہ بنے. اور اگر ہم یہ کریں گے تو وہ بچے زندگی میں ہر لحاظ سے کامیاب ہوں گے. آئیے ہم اس کو پڑھا لکھا اسکولفل پاکستان بنائیں اور یہ ڈیجیٹل پاکستان بنائیں, ادروائز یہ پاکستان کی نئی نسل جو ہے یہ. اچھا, وہ لاسٹلی ایک بس جملہ ایڈ کرتا ہوں, شیف ذکی کی طرف جانا بھی ہے ہمیں, اور ان سے بھی ذرا بات کرنی ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل پاکستان کی تھیوری جب ہم فلوٹ کرتے ہیں نا, تو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے کیا یہ گورنمنٹ نے کہ اسکولوں کے اندر ایک ڈیجیٹل مشین لگا دی کہ وہ جتنے پیسے کما رہے ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے ایف بی آر میں جو ہے ریکارڈ ہو جائے. یہ ہماری ماڈرن تھیوری ہے ڈیجیٹلائزیشن. This is our kind of digital Pakistan. Very right.